बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और खान साहब की एक और ऑडियो लीक हो गई है और इस ऑडियो में खान साहब वो करते पाए गए जिनको वो शिरक करार देते थे, यानी ऐसा काम जिसके बारे में खान साहब बबांगे दोहल कहा करते थे कि अराकीन की ख़रीद फ़रोख्त जो है वो शिरक होता है। और अब उनकी अपनी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अराकीन की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ साहब की ऑडियो लीक के बारे में मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था कि हैकर ने वादा किया है कि वो एक और नई ऑडियो जारी करेगा, तो उसने जुमे के रोज़ वादा पूरा कर दिया है। पिछली बार जब हैकर ने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे तो ये दावा किया था कि वो ऑडियो लीक्स करेगा, लेकिन वो ऑडियो भी ना लीक हो सकी और वो हैकर भी गायब हो गया। अब एक नया हैकर मार्केट में आया है और उसने चंद ही घंटों बाद अपना वादा पूरा कर दिया। तो खान साहब की ऑडियो लीक हुई है। दूसरी तरफ एक और उस्ताद आन पड़ी है और वो ये कि पीटीआई के बड़े हम रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही है। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान नियाज़ी का तोता है या उसमें उनकी जान है। सैफुल्लाह नियाज़ी वो है जिनको खान साहब ने पाला है, ये उनके घर की शख्सियत है। उनको खान साहब ने सेनेटर बनवा रखा है। उनके बारे में कहा गया कि उनको सेनेट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया। बड़ा शोर मचा, लेकिन एफआईए ने इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने बताया कि उन्हें घर से गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें सेनेट के अहाते से गिरफ़्तार नहीं किया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अभी उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, उन्हें हिफाजती तहवील में लिया गया है और मुमकिन है उनकी गिरफ़्तारी का अमल बाद में यानी बाद में गिरफ़्तारी डाल दी जाए। लेकिन अभी हमने हिफाजती हिरासत में लिया क्योंकि वो तहक़ीक़ात में ताउन नहीं कर रहे थे और ये तहक़ीक़ात हो रही है फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। परसों कराची एक मुकदमा हुआ था और कल तारिक शफ़ी की गिरफ़्तारी के लिए बड़ी कोशिश की एफआईए ने, वो ना हो सके और कल से एफआईए उनके घर के बाहर पड़ाव डालकर बैठी थी। तो आज फिर वो अपने घर से गिरफ़्तार हो गए। पता चला वो अपने घर में कहीं छुपे हुए थे और उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। तारिक शफ़ी उस केस में जिसमें 9 अरब रुपए की ममनुआ फंडिंग का मामला है और इसमें और भी बहुत सी अहम शख्सियात इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम शख्सियत वो पीटीआई के बानी रुकन है, वो है हामिद ज़मान। उनको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है और ये फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस में उनके ख़िलाफ़ भी एफआईए लाहौर ने मुकदमा दर्ज करके उनको बाकायदा तौर पर गिरफ़्तार किया है। हामिद ज़मान पीटीआई के उन चंद लोगों में है जिनको मैं ज़ाती तौर पर अपराइट समझता हूँ और समझता हूँ कि वो पीटीआई के यानी वो यूथिया नहीं है। यूथिया जो है वो हम उनको कहते हैं जिनको समझाना या जिनसे बात करना मुश्किल होता है। ये पढ़े लिखे समझदार और बिजनेसमैन है हामिद ज़मान, और एक बहुत ही मशहूर ब्रांड है उसके मालिक भी हैं। लेकिन इनकी चूँकि खान साहब से दोस्ती भी थी और शायद कोई अजीज़दारी भी है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये बड़े ही ज़बरदस्त है। ये बात सुनाने के कायल और पढ़े लिखे आदमी हैं और इनकी गिरफ़्तारी हुई। लेकिन इनके हवाले से भी ये भी इंसाफ ट्रस्ट फंड जो है उसके ये ट्रस्टी थे या उसके कुछ डायरेक्टर वगैरह थे, कुछ इस किस्म की अभी एफआईए उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है। आमिर कियानी साहब के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और ये इतलात मौजूद थी कल या परसों के व्लॉग में शायद मैंने जिक्र किया या करना भूल गया होगा कि वज़ीर सेहत जो रहे हैं खान साहब के, उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है उनके ख़िलाफ़ और इसके अलावा ये तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग में बहुत बड़ा किरदार है आमिर कियानी साहब, उनकी गिरफ़्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा गया है। तो ये छापे कराची, लाहौर और पेशावर में पड़े हैं और जगह जगह छापे पड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, बल्कि पेशावर नहीं इस्लामाबाद में छापा पड़ा है। तो तीनों शहर में पीटीआई के हम रहनुमा गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके बारे में अभी इतलात ये एफआईए कहती है कि अभी और बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां बाकी हैं। वो तमाम लोग जिनके नाम ममनुआ फंडिंग केस में जिनको नोटिस जारी किए गए थे कि वो तहक़ीक़ात में तावन करें और वो तहक़ीक़ात में तावन नहीं कर रहे, वो पेश नहीं हो रहे। बहुत से लोग तो पेश हो गए थे, उनको सवालनामे दे दिए गए थे, जैसे असद कैसर और इस तरह के कुछ लोग जिनके नाम थे वो पेश होके अपनी सफाई दे चुके हैं। लेकिन उनके बारे में भी इतलात ये कि उनको भी किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक लंबी लिस्ट बना ली है और कहने वाले कहते हैं कि सब फड़े जाएंगे और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लोगों पर ज़मीन गर्म कर दिया और तहरीक इंसाफ का दावा ये कि ये हुकूमत घबरा गई है और इस घबराहट में उन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ इससे पहले जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हुई, उस ऑडियो लीक में यानी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो ऑडियो लीक अगर आप सुनेंगे तो उसमें खान साहब का एक और जो रूप है वो नुमायाँ होता है। ऑडियो में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब उन्हें बड़ी गलत फहमी हो गई है कि नंबर गेम पूरी है।
یہ خاص صاحب تحریک عدم اعتماد کے روز جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی ان ایام کی کوئی آڈیو ہے جس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر ایسا نہیں ہے، ایسا مت سوچیں کہ گیم ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے بہت لمبا عرصہ ہے۔ جب موشن پیش کی گئی تھی تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ اسمبلی کی کارروائی ہوئی، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئی، تو 3-4 روز لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 MNA میں خرید رہا ہوں، میرے پاس 5 ہیں، میسج دے دیا ہے، جو 5 ہیں بڑے اہم ہیں، اور اس کو کہیں کہ ہمیں 5 اور لے دے، اگر 10 ہو جائے تو گیم ہمارے ہاتھ میں۔ تو لیک کی گئی آڈیو میں عمران خان کی آواز میں کوئی شخص کہہ رہا ہے یا خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر طبقے کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا۔ یعنی اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بندے توڑ کے لے آؤ، اور میں بھی بندے توڑے ہیں، میں 5 بندے توڑے ہیں، آپ بھی باقی بندے توڑ کے لائے۔ تو کپتان جو ہارس ٹریڈنگ کرنے والوں پر لعنت بھیجا کرتا تھا، آج پتہ چلا کہ یہ لعنت دراصل وہ خود ان پر ہی پڑ رہی ہے، کیونکہ اگر ہارس ٹریڈنگ میں خان صاحب کی یہ آڈیو ہے اور وہ انوالو ہیں تو پھر وہ تو بوانگ دوحل سب کو کہہ چکے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں اور جہنمی ہوتے ہیں۔ تو جو قوم سے خطاب میں بھاشن دیتے رہے کہ اراکین کی خرید و فروخت عین شرک ہے، وہ اسی وقت بند کمروں میں 5 تو میں خرید رہا ہوں اس کی بڑکے لگا رہے تھے۔ یہ بھی ایک شرک ہے۔ آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے۔ Because up to 48 hours is a long time. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 میسج دے دیا کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں۔ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیتیں، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اسے بھی۔ تو یہ عمران خان صاحب کی آڈیو ہے جس میں وہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے ریئیکشنز آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو مختلف آوازوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر رہا کہ یہ عمران خان کی آواز ہے، یہ بات مانی گئی ہے کہ یہ خان صاحب کی آواز ہے، لیکن یہ مختلف اوقات پہ کی گئی مختلف باتوں کو جوڑ کر کوئی ایک لنک بنایا گیا، تو اس کا پھر فرینسک ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا سچ ہے۔ اس سے پہلے جو آئی ہیں خان صاحب کی آڈیو لیکس، اس میں خان صاحب نے اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی کوئی یعنی جو آڈیو ہے اس کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کی گئی ہے، کوئی اس کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی ہے، اور اس آڈیو کے حوالے سے بھی اگر اس کو فرانسک کرایا جائے گا تو اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن یہ آڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد حکومت کے یعنی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ یعنی اب اس کے لیے قوم جو ہے اس فتنے کی شناخت کرے۔ یہ آڈیو لیک بتاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، کیا کچھ انہوں نے کیا ہے، اور وہ کس طرح ڈوئل پرسنالٹی ہے، یعنی وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ لانگ مارچ جو کر رہی ہے تحریک انصاف، اس کا ہم نے بڑا بندوبست کر رکھا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا جو میں سوچ رہا ہوں، تو ہمیں خان صاحب کی سوچ سے زیادہ پتہ ہے۔ انہوں نے کہا حکومت اس وقت 2 فیصلے کر رہی ہے، اور یہ 2 بڑے فیصلے ہیں۔ اگر خان صاحب کال دیتے ہیں تو پھر حکومت ان فیصلوں کو اناؤنس کرے گی، اور ممکنہ طور پر ان کا اشارہ خان صاحب کی گرفتاری یا ان کے خلاف کسی بڑے سنگین قسم کے دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہے، اور وہ اگر خان صاحب لانگ مارچ اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر لانگ مارچ سے قبل ہی ان کی گرفتاری کی شاید حکومت کوشش کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب اعلان ہوگا تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان گرفتاریوں کے بعد سوشل میڈیا پہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، اور 2 قسم کے پوائنٹ آف ویو آ رہے ہیں۔ ایک تو آ رہا ہے کہ جی حکومت نے ساڈے بندے پھڑ لینے تھے، پنجاب حکومت ستی پئی ہے، انہوں نے بندے پھڑ لو، اور پشاور میں بھی ان کے بندے پکڑ لے، یعنی خیبر پختونخوا حکومت میں۔ تو یہ جواب دینے کی یعنی ایک بحث چل رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکروں، ووٹر سپورٹر، یوتھیے نان یوتھیے، ان کے
میں نے ایم پی ایس کے 80 بندے پھڑ لیے، یعنی وہ ان پہ کوئی کیس ہے نہیں ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، لیکن چونکہ حکومت نے کسی کیس میں بندے پکڑے ہیں تو ہم بھی پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو جعلی ہے، اس آڈیو کوئی ویلیو نہیں۔ اور ایک اہم چیز یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کسی بھی وقت عطر اللہ صاحب عدالت کھول کے بیٹھ جائیں گے اور پھر ایک ایک کر کے سب کو بلا کے آرام سے چھڑوا لیں گے۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے رانا صلی اللہ نے احتیاطاً نہیں کیا تھا کہ ہم نے بھی گرفتاری نہیں کی، ہم نے ان کو صرف تحویل میں لیا ہوا ہے، اور اگر ان کی انٹروگیشن کے دوران کوئی بات نکلتی ہے تو باقاعدہ گرفتاری بھی ڈال دی جائے گی۔ اب سینٹ میں اس کے چونکہ سیف اللہ نیازی سینیٹر ہے تو ان کے حوالے سے سینٹ کے اندر اس بات کو یعنی ہائی لائٹ کیا گیا، اور سینٹ جو ہے چیئرمین سینٹ کو شکایت لگائی گئی جی کہ ان کے سینٹ کو گرفتار کیا گیا اور سینٹ کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے تو ایف آئی مان ہی نہیں رہی تھی کہ انہوں نے گرفتار کیا، پھر انہوں نے کہا جی ہم نے سینٹ کے ہاتھے سے گرفتار ہی نہیں کیا، تو ایک دم رولا پڑ گیا جی اگر ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا تو پھر انہوں نے گرفتار کر کے کون لے گیا؟ تو پتہ چلا کہ ایف آئی اے ہی لے کے گئی ہے، لیکن ایف آئی اے نے ان کی گرفتاری نہیں ڈالی، اور دوسرا ایف آئی اے کہہ رہی کہ ہم نے سینٹ کے ہاتھے سے کم از کم انہیں گرفتار نہیں کیا۔ مزید لوگوں کی گرفتار کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ باقاعدہ اب جنگ چھڑ گئی ہے، اور اب اس میں نہ خان صاحب کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ ہے، نہ مجھے لگتا ہے حکومت کے پاس کوئی پیچھے ہٹنے کا راستہ ہے۔ حکومت نے وہ محاذ بلاہر کھول دیا ہے جس سے وہ بچ رہی تھی، جس سے وہ ہچکچا رہی تھی، جو وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اور میں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب نے جب سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے تو تحریک انصاف والے یا یوتھیے وہ یتیم ہو گئے ہیں، کیونکہ ابا جی جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ابا جی نے اناؤنس کر دیا کہ وہ نہیں رہیں گے، تو انہیں بالکل یتیم کر دیا ہے۔ اور اب جب باپ کا آسرا نہیں رہا تو پھر اولاد اسی طرح رول جاتی ہے، اور پھر اولاد کو اس طرح جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ لاوارث ہو جاتی ہے نا، ابا ہی نہیں رہ سکتے، تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ یہ ایک یعنی اس سے کہہ سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ایک ایسی زبردست چال چلی، ایک چال کہہ لیں یا ان کی بڑی اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے ابھی تو بیفور ٹائم ہی اناؤنس کر دیا، ابھی تو 28 نومبر بڑی دور ہے، لیکن انہوں نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا اپنے یہ کہہ کے کہ جی میں تو جا رہا ہوں، میری ریٹائرمنٹ ہے۔ تو ایک جو وہ کہتے ہیں ٹرک کی بتی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور باجوہ صاحب جو ہے وہ جڑے نے وہ نیوٹرل نے وچوں ساڑھے نال نے، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ ساڑھے نال توڑا تو رولا ہی نہیں گا اور ساڑھے نال نے، اور اس طرح اپنی جماعت کو ایک تسلی دی ہوئی تھی، اور جماعت کو اگریسو ٹون جو دی گئی، اور پھر ان کو جب کچھ نہیں کہا گیا اس کے بدلے میں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بالکل چڑھ گئے۔ اور یہ بات درست بھی ہے کہ باجوہ صاحب نے بڑے تحمل سے کام لیا ہے، فوج نے بڑا ریسٹرین شو کیا، بڑا تحمل شو کیا ہے۔ جن لوگوں نے فوج کے خلاف بھی باتیں کی ان کو بھی یعنی اگر پکڑا بھی گیا تو کچھ سزا نہیں دی گئی، اور کچھ لوگوں کو جو سزا دی گئی وہ بہت سے لوگوں کو مالی سزا دی گئی۔ مطلب فوج کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو یہ جو ہمارے دوست یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، کینیڈا جا کے چھپے ہوئے ہیں، وہ اپنے وی لاگ میں بتاتے ہیں ایکس سروس مین والے کہ تقریباً 2000 فوجی ہیں جن کو فوج سے نکالا گیا، کوئی میجر ہے، کوئی کیپٹن ہے، کچھ طرح کا ہے۔ جو ان سے ذرا سینئر پوسٹ والے وہ سمجھدار تھے کہ موٹی پینشن ہے، تو انہوں نے جناب سوری کر کے اپنے آپ کو، اب کون آپ کو نظر آتا ہے ٹی وی کے اوپر آپ کو تجزیہ کار جو دن رات بیٹھ کے ایسی تیسی پھرا کرتے تھے، وہ سب سائڈ لائن ہو گئے ہیں۔ بھاری تنہائی تھی، جو چھوٹے موٹے جنرل کرنل تھے وہ سارے کرنل تو نہیں، میں اس سے بھی کم رینک کے لوگ ہیں، ان کو جب ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نکال دیا گیا یا ان کی تنخواہیں رک گئی ہیں تو وہ عدالتوں میں رلتے پھرتے ہیں۔ تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے، فائنینشیل ان کو جو کنٹرول کیا گیا۔ پھر باقی جو لوگ پکڑے گئے جنہوں نے کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی، ان کو معاف کر دیا گیا۔ اب ایف آئی اے نے ایک اور لسٹ جاری کی ہے، تقریباً کو 1500-1600 لوگ ہیں جن کے جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور جن کے اوپر ایف آئی اے کی نظر ہے۔ وہ لسٹ آپ کو مل جائے گی، اگر آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریں گے تو اپنا نام ڈھونڈیں، اگر آپ کا نام ہے تو بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایف آئی اے نے وہ لسٹ بنا لی ہے۔ تو اب اس میں سے بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جن میں اکثریت پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے، ان کی بھی گرفتاریاں جو ہے وہ طے ہیں کہ جی ان کو پکڑنا ہے، اور ان کو پکڑ کے ان کو یہ ظاہر ہے ان کو سزا دینی ہے، یا کچھ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب احتساب عدالت میں آج پیش ہوئے، ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے، وارنٹ گرفتاری، تو وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور جج بشیر نے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ انہوں نے واپس آنے کے لیے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہوئے تھے اسحاق ڈار صاحب کے، تو انہوں نے کہا تھا میں وطن واپس آ کر عدالت کے سامنے سرنڈر کروں گا، تو اس لیے ان کے وارنٹ گرفتاری اس وقت روکے گئے تھے، اب وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تو اب ان کا سٹیٹس جو ہے یعنی یہ کہ ان کو 7 اکتوبر کو بلایا گیا۔
تو ابھی خان صاحب کہتے ہیں جی حکومت کو تو بڑی موجہ لگی ہوئی ہے, سارے کیس ختم ہو گئے, پرائم منسٹر وہ کیس بھگت رہا ہے, وزیر خزانہ وہ کیس بھگت رہا ہے, اور ملک کی معیشت بھی ٹھیک کر رہا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی یعنی وہ کہتے ہیں مارکت الرا کام کیا ہے. پیٹرول نیچے لے گئے, وہ بجلی قیمت انہوں نے فریز کر دی ہے یا نیچے لے گئے ہیں, کم کیا ہے, لیکن ابھی لوگ چیخو چلا رہے ہیں کہ اس مہینے کے بلوں نے پھر زیادہ آئے ہیں. اس کے علاوہ سیمنٹ, سریا, اس کی قیمتیں بھی گر گئی ہیں, اور ڈالر جو ہے وہ آج تو اکٹھا ہی 3 روپے ڈے پہ ہے, تو ڈالر 220 پہ آ چکا ہے. انہوں نے اس پہ 20 روز مانگے تھے کہ یعنی ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لانے کے لیے, لیکن لگتا ہے یہ کہ ڈالر سے پہلے ہی نیچے آ جائے گا. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہے, اور یعنی راہ پہ جانے دے واہ پہ جانے. خان صاحب نے تو تڑی لگائی ہے, اب خان صاحب لانگ مارچ کریں. اب خان صاحب لانگ مارچ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. حکومت نے گرفتاریاں کر کے ان کے لیے وہ راستہ کھول دیا کہ جناب آؤ تو لانگ مارچ کرو, کنے رہنا بلوں تک کر, یا بلوں کے گھر جائیں گے یا پھر وہ جائیں گے اپنا وہ کہتے ہیں نا لدھیانے چلو یا پھر تھانے چلو. تو پھر تھانہ بھی انہوں نے کھول دیا ہے. حکومت نے وہ ہاتھ دیکھ لیا کہ اب پیچھے سرپرست ان کے کوئی نہیں ہے, اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ رہن دیو, جان دیو, معاف کرو بہو جی, جان دیو, اور پچھلے 6 مہینے سے خان صاحب سر پہ چڑھے تھے اور ایسی تیزی پھر تھے. اب حکومت نے تھوڑا سا قانون کا راستہ اپنایا ہے. کل وزیر اعظم شہباز شریف نے تگڑا ہو کے ایک پریس کانفرنس کی, اور وہ پریس کانفرنس کے بعد پھر سارے الرٹ ہو گئے, آن ٹوز ہے ادارے, اور اب یہ طے ہو گیا ہے کہ جناب نہیں چھڑیں گے. اب خان صاحب کو جتنی رعایتیں, جتنی ریلیکسیشن دینی تھی وہ دے دی گئی ہے. اب ان کا سفارشی بھی کوئی نہیں, نہ ہے نہ آنے والا چیف ان کا سفارشی ہوگا. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوں گا. بہت خیال.